अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है जाजिम हतीम का नावल आदम और इब्लीस, एपिसोड 9। हार्वर्ड आर्क का डिपार्टमेंट। रोहान जब अपना आखिरी लेक्चर लेकर डिपार्टमेंट से बाहर निकला तो उसे सामने मोमिन खड़ा नजर आया। तू किस लड़की के पीछे मार खाकर आया है? लड़की के पीछे नहीं मार खाई, उस हिस्पैनवी से लड़ाई हो गई थी। ज्यादा किसने मारा, तूने या उसने? उसने। हिसाब किताब दे तफसील से। उसने 11 पंच, 8 लातें और 2 बार गर्दन पर लॉक लगाया। और तूने? मैंने एक भी नहीं मारा। क्यों? उसके गार्ड ने मुझे पकड़ा हुआ था। उसकी ऐसी की तैसी। अब क्या? उसका और हमारा 36 का आंकड़ा है। ये जंग का ऐलान था। सफा पलट गया। अब सिर्फ रोहान उस तस्वीर का हिस्सा था जिसमें उसने बैटरी और इलेक्ट्रिक रॉड पकड़ा हुआ था। रोहान के लब हल्के से मुस्कुराए। वो रात सर्द थी, न बंदा न बंदे की जात। सुनसान सड़कों पर इब्लीस रक्स करता था, जहां शिकार शिकारी का खेल खेला जाता था। कोई जाल बुनता तो कोई जाल कुतरता। फूली सांसें भारी तनफुस के साथ एक वजूद फ्लैट का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। मोमिन और रोहान जो कि टीवी देख रहे थे एकदम से चौंके। ये है ना निक जिसने ये मारा था, है ना? हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ओए हिस्पानवी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे मदद चाहिए। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा और उसके मुंह से भारी मिकदार में खून निकला। निक, उसने आगे बढ़ के उसे पकड़ कर बिठाया। मुझे बताओ क्या हुआ है? उन्होंने मेरे गार्ड को मार दिया। वो किसी भी पल यहाँ पहुंच जाएंगे। कितने लोग हैं? 20-25 लोग हैं। रोहान का जहन फौरन काम करने लगा। हमारे पास कितना वक्त है? बमुश्किल 5 मिनट। बेशुमार हैं। उसने बैल्कनी से नीचे का जायजा लिया और किचन की तरफ बढ़ गया। वहां से एक टेस्टर और प्लास उठाया और वापस लाउंज में आया। चलो उठो तुम दोनों। उसने उनकी तरफ देखा और फिर बोला, हमारे पास 5 मिनट हैं। वो कमरे में गया और वहां से 3 निंजा हुडीज लेकर आया। ये वो हुडीज होती हैं जिनमें इन बिल्ड मास्क होता है। निक, जब वो यहाँ आएंगे तो तुम इस फव्वारे तक उनको लेकर जाओगे। तब मोमिन डांसिंग फाउंटेन ऑन कर देगा। मोमिन, तुम फोन बूथ से पुलिस को कॉल करोगे और याद रखना कॉल 15 सेकंड से लंबी नहीं होनी चाहिए। ये सेफ लिमिट है। इतनी देर में हम ट्रेस नहीं हो सकते। निक, ये किस गैंग के लोग हैं? ब्लेड के। पुलिस को इनका पता है? ये वांटेड हैं। परफेक्ट। मैंने क्या कहना है पुलिस से? अपनी बिल्डिंग का नाम बताकर उनको ब्लेड के लोगों के यहाँ होने की इत्तला देनी है। ओके, मेरे साथ चलो तुम दोनों। वो फ्लैट से बाहर निकला और ग्राउंड फ्लोर पर आया। रुक जाओ। उन दोनों को वहां रोककर वो स्टोर रूम में गया और वहां से रबर बूट्स लेकर आया और निक को दिए। पहन लो। उसने बिना सवाल किए वो बूट्स पहन लिए। मोमिन, जब ये सब वहां उस फव्वारे में खड़े होंगे तो तब तुम डांसिंग फाउंटेन का मॉड ऑन करोगे। और याद रखना उसे तब तक ऑन रखना है जब तक उन सबके टखने पानी में ना डूब जाएं। और जब मैं आऊं तो फौरन कॉल बूथ जाकर कॉल करनी है। ओके। वो दोनों हम आवाज बोले थे। हमारे पास 2 मिनट हैं। तुम अपनी अपनी जगह संभाल लो और सब बातें याद रखना। वो सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले उसने पिछले 10 मिनट की रिकॉर्डिंग डिलीट की और फिर कैमरे बंद किए। उसके बाद लाइट का मेन स्विच बंद किया। जेब से प्लास निकालकर जनरेटर से बैटरी निकाली और वापसी पर स्टोर रूम से रबर के ग्लव्स और एक नंगी तार ली और बाहर निकल गया। निक भाग रहा था। वो 20 लोग थे और उसके पीछे भाग रहे थे। सिर्फ एक पल के लिए सुनहरी आंखें सुर्ख पड़ी थीं। निक ने रोहान की तरफ देखा। जवाब में रोहान ने ओके का इशारा किया। ये लो बैटरी। रोहान ने मोमिन को बैटरी दी ताकि डांसिंग फाउंटेन चल सके। चल पड़ा। उस फव्वारे में सब भीगते गए। एक पल में सब लोगों के पैर पानी में भीग चुके थे। मोमिन, पुलिस को कॉल करो। वो पल की ताखीर किए बगैर पास वाले कॉल बूथ की तरफ भागा। निक घेरा जा चुका था।
وہ شمال میں کھڑا تھا اور 20 لوگ جنوب میں کھڑے تھے جنہوں نے اس پر گن تانی ہوئی تھی۔ میں ہوں مسیحا، ہاورڈ روڈ، سیکٹر سی، اسٹریٹ 11، بلیڈ کے 20 لوگ نیم بے ہوش ہیں، ان کو لے جائیں۔ 12 سیکنڈ اور کال کاٹ دی گئی۔ نک پر گن تنی ہوئی تھی پر اسے روحان پر یقین تھا۔ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ نک کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے موت جب سامنے ہو تو کس کا دل نہیں کانپتا۔ 1 2 3، اولا امیگو! سب نے مڑ کر روحان کی طرف دیکھا۔ ان کی گردنیں اکڑنے لگیں اور وہ سب معوف وجود کے ساتھ پانی میں گرنے لگے۔ صرف نک کھڑا ہوا تھا اور وہ سب کو گرتے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب گرے تو پیچھے کا منظر واضح ہوا، جہاں روحان نے بیٹری آن کر کے تار پانی میں ڈالی ہوئی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ روحان، پولیس آ رہی ہے! اس نے بیٹری پر وہاں پڑے افراد کے فنگر پرنٹ لیے اور اسے وہاں پر ہی چھوڑ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے غلطی سے بیٹری کو چھو لیا تھا۔ چلو! اس نے نک اور مومن کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بلڈنگ میں لے گیا۔ جاتے ہوئے لائٹ کا مین سوئچ آن کیا اور اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ آج کے لیے رک سکتے ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر جیب سے چابی نکال کر ان کے سامنے والے فلیٹ کو ان لاک کیا۔ شاید میں تم لوگوں کا پڑوسی ہوں۔ لب ہلکے سے مسکرائے۔ شاید نہیں، یقیناً۔ وہ سب اپنے اپنے فلیٹ میں چلے گئے۔ روحان نے صفحہ پلٹا اور اس دن کی دوسری تصویر اس کے سامنے آئی جس میں نک اپنے فلیٹ میں بے حس و حرکت پڑا تھا، اور شاید وہ تصویر CCTV سے لی گئی تھی۔ روحان اور مومن اپنے فلیٹ میں واپس آئے اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھے۔ روحان، یہ ہم نے 10 منٹ پہلے کیا کیا تھا؟ پتہ نہیں، مجھے تو مزہ آیا۔ مومن، ہاں، اس ہسپانوی نے تجھے کیا کیا مارا تھا؟ 11 پنچ اور 8 لاتے اور 2 بار گردن پر لاک لگایا تھا، بس؟ یا اور کچھ بھی تھا؟ بس۔ چل حساب برابر کرنے چلیں؟ اس وقت؟ ہاں۔ اس نے حیرت سے روحان کی طرف دیکھا۔ پس منظر میں کہیں دور سے پولیس سائرنز کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ بائی 1 گیٹ 1 فری کی آفر نک کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھک 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 دروازہ بجایا گیا۔ چھڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ نک ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سائیڈ ہو کر ان کو آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بائی 1 گیٹ 1 فری کی آفر ڈھیٹ بنی اندر کی طرف بڑھ گئی اور صوفے پر براجمان ہو گئے۔ تمہارے باڈی گارڈ مر گئے ہیں؟ ہاں، آواز تھکی ہوئی تھی۔ اور تم ٹھیک ہو؟ پہلی بار پوچھا۔ ہاں۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ دوسری بار پوچھا۔ ہاں۔ کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ تیسری بار پوچھا۔ ہاں۔ سنت پوری ہوئی۔ چلو اٹھو مومن، عیادت ہو گئی۔ اب ہاورڈ اور اس کے مضافات میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا وقت ہوا جاتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر نک کو نیک لاک لگایا۔ مومن، چل اب تیری باری ہے۔ مومن نے آگے بڑھ کر لاتیں اور مکے اسے مارنے شروع کیے۔ جب 11 پنچ، 8 لاتیں اور 2 مختلف گردن کے لاک لگا کر فارغ ہوا تو روحان کی باری آئی۔ بھائی، اصول تھا بائی 1 گیٹ 1 فری کا۔ اس نے 11 پنچ، 8 لاتیں اور 2 مختلف گردن لاک لگائے۔ انہوں نے بدلے میں 22 پنچ، 16 لاتیں اور 4 مختلف لاک لگائے تھے۔ چلیں؟ چلو۔ نک کو بے حس و حرکت، پھٹے ہونٹ، سوجے گال اور پھوٹی ناک کے ساتھ وہیں چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ دائیں ہاتھ سے اپنے فلیٹ کا دروازہ دھکیلتے وہ دونوں لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مزہ آیا نا؟ بہت۔ ایک اور صفحہ پلٹا گیا جس میں مومن اور روحان کے درمیان نک بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں اسے آئس کریم کھلا رہے تھے۔ ایک بار پھر سے منظر بدلا تھا۔ مومن اور روحان جو کچھ دیر پہلے اس ہسپانوی کو اچھا خاصا مار کر آئے تھے، اب سکون سے ٹی وی پر سیزن دیکھ رہے تھے۔ ویسے روحان، ہم نے اسے مار کر ٹھیک کیا ہے کیا؟ ہاں۔ مومن کے چہرے پر ایک عجیب اداسی تھی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ روحان، ہمیں اسے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس کی حالت نہیں دیکھی تھی؟ اس نے ہمارے فلیٹ میں بھی خون کی الٹی کی تھی، پر اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔
ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، فارمیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو بھول رہا ہے اس نے تجھے 11 پنچ، 8 لاتے اور 2 لاک لگائے تھے۔ ہم نے بدلے میں 22 پنچ، 16 لاتے اور 4 لاک لگائے ہیں۔ چلو اٹھو، چلو۔ وہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ سے اٹھ کر اس کے اپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ وہ اب بھی بے حس و حرکت اسی جگہ پر پڑا تھا۔ اوہ ہو، یہ اس وقت سے ایسے ہی پڑا ہے، لگتا ہے مر گیا ہے۔ رک جا، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، میری مدد کرو۔ ہم اسے اپنے فلیٹ میں نہیں لے کر جا رہے، چپ کر جا اور میری مدد کر۔ اوکے۔ وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آئے تھے۔ مومن، نیچے والے فلور پر ایک بیچلر ڈاکٹر رہتا ہے، اپارٹمنٹ نمبر 12، اسے لے کر آ۔ قریب 10 منٹ میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے نک کو ڈرپ لگائی اور کچھ انجیکشنز بھی لگائے تھے۔ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، ان کے کھانے کا دھیان رکھیے گا اور ان کے چہرے کے لیے آئس بیگز خرید لیجیے گا اور ان کو ٹھنڈا جیسے کہ آئس کریم کھلاتے رہیے گا۔ وہ تمام تر ہدایات دیکھ کر واپس چلا گیا۔ مومن، ہمیں اسے 11 پنچ، 8 لاتے اور 2 لاک ہی لگانے چاہیے تھے تاکہ اس بلا کی خدمت ہمارے متھے نہ پڑتی۔ جو بات ہے دوست۔ وہ دونوں سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ جب صبح سو کر اٹھے تو سب سے پہلے باہر نک کو آ کر دیکھا جو اب تک سو رہا تھا۔ مومن، جا کر آئس پیکس اور آئس کریم لے آ۔ تو نے زیادہ مارا تھا اور دوسری بات یہ کہ کل ڈاکٹر کو بلانے میں گیا تھا، تو اسے بچانے کا شوق بھی تو تجھے ہی تھا نا؟ لے آئے گا تو مر تو نہیں جائے گا؟ مر گیا اگر تو؟ مومن سر پیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ نک کی آنکھ سے پہر میں کھلی تو اپنا آپ سست سست سا محسوس ہوا۔ پس منظر میں سے 2 آوازیں سنائی دیں۔ اپنی تمام تر ہمت اکٹھی کر کے وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر عالی شان اپارٹمنٹ پر ڈالی اور پھر اس کی نظر ان 2 نمونوں پر پڑی جو بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ روحان، میری بات مان جا، تیری 3 گوٹیاں مری ہوئی تھیں۔ نہیں، 3 پگی ہوئی تھیں اور 1 مری ہوئی تھی۔ روحان، جس نے اپنی مری ہوئی گیٹی پگی ہوئی گیٹیوں میں رکھ دی تھی، اب ہٹ دھرموں کی طرح ڈٹا ہوا تھا کہ اس کی ایک ہی گوٹ مری ہوئی ہے۔ اوے مومن، وہ دیکھ، ہسپانوی اٹھ گیا ہے، ہماری طرف دیکھ رہا ہے، پہلے اسے بات کرنے دے۔ اچھا۔ روحان، جس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مومن کی پگی ہوئی گیٹی مری ہوئی گیٹیوں میں رکھ دی تھی، چل باری کر۔ اور پھر اس کی نظر اپنی گیٹیوں پر پڑی تو لوڈو الٹ گئی اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ نک پریشانی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ کیا تم لوگ ٹھیک ہو؟ اب اس ہسپانوی کو کون سمجھاتا کہ پاکستانیوں کے لیے لوڈو صرف ایک گیم نہیں بلکہ وراثت کے چلتے ہوئے کیس کی مانند تھی جو کہ سبھی جیتنا چاہتے تھے۔ ایک دوسرے کو کوٹنے کے بعد پھر سے نک ان کی نظروں کا مرکز تھا۔ تم جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک یہاں ہی رہو گے، وہ کونے والا کمرہ تمہارا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے باہر نکلا اور اپنے اپارٹمنٹ گیا اور پھر غصے سے واپس لوٹا۔ یہ تم دونوں میں سے کس نے میرے اپارٹمنٹ کا کوڈ چینج کیا ہے؟ میں نے۔ روحان نے معصومیت سے ہاتھ کھڑا کیا۔ کیا کوڈ ہے؟ بھول گیا ہوں، اور تم ویسے بھی ہمارے ساتھ رہو گے جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ شاید یہ ان دونوں کے معافی مانگنے کا انداز تھا۔ مجھے نہانا ہے اور میرے کپڑے ادھر ہیں۔ ہم تمہاری ضرورت کا سارا سامان یہاں پہلے ہی لے آئے تھے، اس آخری والے کمرے میں رکھا ہے، جاؤ نہا لو۔ وہ بھی ڈھیٹوں کے سردار تھے، اسے کہاں جانے دینے والے تھے؟ وہ 20 منٹ بعد نہا کر نکلا، سیاہ ہوڈی کے نیچے ہم رنگ ٹراؤزرز پہنا ہوا تھا۔ تم دونوں مجھے جانے نہیں دو گے؟ نہیں، دونوں ہم آواز ہو کر بولے تھے۔ اوکے۔ وہ ہار مان کر صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ نک روحان اور مومن دونوں ہاتھ میں ایک ایک چمچ پکڑے اس کی طرف بھاگے اور ہمہ وقت یہ چمچ اس کے منہ کے اندر گھسا دی۔ وہ اسے بچوں کی طرح آئس کریم کھلا رہے تھے۔ نک نے ٹی وی آن کیا۔ 3 ہیروز نے بلیڈ کے 20 لوگوں کو پکڑوایا۔ آخر کون تھے وہ لوگ؟ 3 مسیحا۔ پس منظر میں ان تینوں کی ماسک ہوڈی میں تصویریں چل رہی تھیں۔ گائز، ہم فیمس ہو گئے۔
روحان نے تبھی نیٹ فلکس لگا دیا اور اچھا سا سیزن ڈھونڈنے لگا۔ مومن نے پھر سے چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھائی۔ میں خود سے بھی کھا سکتا ہوں۔ اس نے مومن کے ہاتھ سے چمچ لے لیا اور خود سے کھانے لگا۔ روحان نے یہ والا البم بند کر کے واپس رکھا اور ایک اور البم اٹھایا۔ البم پہ لکھا لفظ کونو سیدو یعنی شناسائی چمک رہا تھا۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے جلد کو چھو کر محسوس کیا۔ پہلا صفحہ پلٹا گیا۔ نیک، روحان اور مومن تینوں برج پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے۔ تینوں کے حلیے بگڑے ہوئے تھے۔ منظر دھندلا سا ہونے لگا۔ یونیورسٹی شروع ہوئے 2 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان ہو گیا تھا۔ کیمپس کے ایڈمن بلاک کے سامنے وہ تینوں کھڑے ہوئے تھے۔ چمکتے سورج میں سفید برف لامحدود کا منظر قائم کرتی تھی۔ ہاتھوں میں پکڑے چائے کے کپ سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ تمہاری کب کی فلائٹ ہے؟ 3 دن بعد کی۔ میڈرڈ ایئرپورٹ؟ ہاں۔ اور تم دونوں پاکستان کب جا رہے ہو؟ ہم نہیں جا رہے۔ کیوں؟ ڈیڈ لوگ ویکیشنز پر گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ سبھی نہیں ہوں گے تو ہم پاکستان جا کر کیا کریں گے؟ پھر کیا؟ اب ادھر ہی جھک ماریں گے۔ تم دونوں میرے ساتھ اسپین چلو، میں تم دونوں کو اپنا ملک دکھاؤں گا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پل بھر میں خیالات کا تبادلہ ہوا اور پھر دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ رات کا وقت، وہ تینوں کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ گاڑی مال کی بیسمنٹ میں پارک کر کے وہ تینوں لفٹ کی طرف بڑھے۔ جگمگاتی روشنیوں میں چلتی پرشور بھیڑ۔ کسی نے ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا تھا تو کسی نے ہاتھ میں کاغذی لفافے جن پر بنے مختلف برانڈز کے مختلف لوگو ایک غرور سے چمکتے تھے۔ نیک، روحان اور مومن نے قدم لفٹ سے باہر کی جانب بڑھائے اور پھر ان کے وجود بھی اسی ہلچل کا حصہ بنتے چلے گئے۔ 1 گھنٹے بعد وہ تینوں تمام تر شاپنگ کر کے فارغ ہو چکے تھے اور اب وہ مال میں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا جسے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ بوائز، میں 5 منٹ میں واپس آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے بنے انفرمری سے ایک انہیلر اور کچھ ماسک خریدے، پھر اپنی جیب سے فون نکال کر نک کا نمبر اسکرول کیا اور اسے میسج لکھا۔ نک، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ سینڈ کا بٹن کلک کیا۔ ہاں، دوسری جانب سے فوراً جواب آیا۔ اوکے، پھر میں جو بھی کہہ رہا ہوں تم وہ کرو گے اور کسی بھی طرح کا ری ایکشن نہیں دو گے۔ اوکے، اور میں جب واپس آؤں گا تو تب میں جو کچھ بھی کروں گا تمہیں اس پر نیچرلی ایکٹ کرنا ہے۔ اوکے۔ سب سے پہلے تم اٹھ کر کاؤنٹر پر جاؤ گے اور ان سے کچھ اور آرڈر کرو گے اور پھر واپس آ کر میری کرسی پر بیٹھو گے اور جب میں آؤں گا تو ڈبے سے پرفیوم نکال کر میری آنکھوں میں اسپرے کرو گے۔ اوکے۔ میرے فون کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، باقی میں آ کر بتاتا ہوں۔ نک کو میسج بھیج کر مومن کو ٹیکسٹ بھیجا۔ مومن، میں جو بھی کروں گا تو ایسے ایکٹ کرے گا جیسے یہ میرے ساتھ پہلے ہوتا رہتا ہے۔ اوکے۔ دوسری جانب سے فوراً جواب آیا۔ اپنا فون جیب میں واپس رکھتے ہوئے اس نے انہیلر اسمبل کیا اور اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالا، پھر ماسک شاپر سے نکال کر شاپر کو بن میں پھینکا، پھر چلتا ہوا ایک میک اپ کے کسی برانڈ میں داخل ہوا، وہاں سے بلش آن اٹھا کر گردن کی دونوں طرف لکیریں کھینچی اور جیکٹ کو گردن تک بند کرتا ہوا واپس آیا۔ پس منظر میں نک کو دیا ہوا کام سر انجام دیا جا چکا تھا۔ وہاں سے باہر نکلتے وقت وہ سیکیورٹی گارڈ سے ٹکرایا جس سے وہ معذرت کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ واپس چلتا ہوا ان تک آیا اور بغیر کچھ کہے نک کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس نے آنکھوں سے نک کو آخری کام کرنے کا اشارہ کیا۔ پورا منظر بناتے ہوئے اس نے پرفیوم کی بوتل نکال کر ٹھیک روحان کے کہنے کے مطابق اس کی آنکھوں اور منہ پر اسپرے کی۔ پرفیوم کا اس کی آنکھوں میں جانے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئیں اور پھر اس نے بے اختیار کھانسنا شروع کر دیا جس طرح وہ کوئی دمے کا مریض ہو۔ روحان، تم ٹھیک ہو؟ مومن تبھی آرڈر کے مطابق اس ڈرامے میں اصل کے رنگ بھر رہا تھا۔ روحان! نک بے اختیار اس کی طرف بڑھا، پر اصل میں تو یہ سب صیاد کا روشن قفس قندیل تھا جس میں شکار جکڑا جا چکا تھا۔ اس نے ان دونوں کو پیچھے کیا جیسے وہ کھلی ہوا چاہتا ہو۔ انہیلر! لفظ ٹوٹے، آنکھیں سرخ ہوئیں اور وجود میں لڑکھڑاہٹ واضح ہوئی۔ اس نے اپنی جیکٹ کی زپ پوری کھولی۔ ابھری رگیں اور سرخ لکیریں اس طرح تھیں
جو قفس قندیل کو مکمل کرتی تھیں۔ اس نے اپنی جیکٹ سے انہیلر نکال کر پمپ کیا جس سے اس کی حالت بہتر ہوئی تھی۔ کچھ دیر کھلی ہوا میں سانس لینے کے بعد اس نے ماسک پہن لیا۔ نک، ہاں، میں جو بھی بات کہوں اس کے جواب میں صرف ایک لفظ سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ کیوں؟ دیکھو، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، یا آسان لفظوں میں تمہارا، اور ایک لفظ کا جواب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہونٹ پڑھ سکتا ہے۔ تو اب تم جاؤ، میرے لیے وہ سامنے والی وینڈنگ مشین سے پانی کی بوتل لاؤ اور واپسی پر مشرقی جانب پنک کپڑوں والی لڑکی کو دیکھنا۔ اور مومن، تم اپنے فون میں مصروف رہو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گلے کو رگڑا تھا جیسے کہ اسے پانی کی طلب ہو رہی ہو۔ نک پانی کی بوتل لے کر واپس مڑا تو اس کی نظر سامنے مشرق کی جانب کھڑی لڑکی پر پڑی۔ پنک ڈریس، کالے بال جو نیچے سے کرل ہوئے تھے۔ ایک بھی نظریں غلط ڈالے بغیر وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھی؟ ہاں، وہ ہر کچھ دیر بعد بھیس بدلتی ہے۔ آسان لفظوں میں جب جب تم اسے دیکھتے ہو تب تب وہ بھیس بدل لیتی ہے۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بولا، اب تم سوچ رہے ہوگے کہ اگر وہ بھیس بدلتی ہے تو میں اسے کیسے پہچانتا ہوں، ہے نا؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے دائیں پاؤں کی ایڑی پر ایک سیاہ سرخ رنگ کا داغ ہے جو شاید برتھ مارک ہے۔ کھانا آ چکا تھا، پہلے کھانا کھا لو پھر بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ وہ سب لوگ کھا پی کر فارغ ہوئے تو نک کا فون بج اٹھا۔ فون پر روحان کا نمبر دیکھ کر اس نے حیرت سے روحان کی طرف دیکھا جو اب دوبارہ سے ماسک پہن چکا تھا۔ فون سائلنٹ پر کرو اور ہم سے کہو کہ میں واش روم ہو کر آتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پائے نک کے لب پڑھ لے گی۔ نک، یہ لو۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے نک کو ٹیزر دیا تھا جو اس نے سیکیورٹی گارڈ کی بیلٹ سے اس وقت نکالا تھا جب وہ اس سے ٹکرایا تھا۔ آئی گیس تھینکس۔ اس نے وہ ٹیزر اس کے لیے لیا تھا۔ نک، اب تم سامنے سے ابلتے پانی کا کپ پکڑو گے اور جو کوئی بھی تمہارے پیچھے واش روم میں داخل ہوگا اس کے پاؤں پر گراؤ گے جس سے وہ اپنی پینٹ جھاڑے گا، اور اگر اس کے دائیں پاؤں کی ایڑی پر کوئی نشان ہو تو مطلب وہ اسپائے ہے، اور پھر آگے کا تو تم مجھ سے بہتر ہی جانتے ہو۔ نک کو اس شخص کے ذہن پر حیرت ہوئی کہ وہ کس قدر مہارت سے چیزوں کو ترتیب دیتا تھا۔ نک اپنی کرسی سے اٹھا اور سامنے سے ابلتے پانی کا گلاس لیا اور واش روم چلا گیا۔ ٹھیک روحان کے کہے کے مطابق ایک پختہ عمر کا جینیٹر واش روم میں داخل ہوا۔ نک نے اس کے پاؤں پر وہ ابلتا ہوا پانی کا گلاس انڈیل دیا اور اس طرح ظاہر کیا جس طرح یہ سب ایک ایکسیڈنٹ ہو۔ اس جینیٹر نے جلن سے بچنے کے لیے فوراً شوز اتارے اور پھر جرابیں۔ نک کے اعصاب تن گئے۔ وجہ؟ وہ نشان وہاں پر موجود تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے ٹیزر اس کے کالر بون پر رکھ کر چلایا۔ وہ درد سے چلا اٹھا، اور پھر نہ جانے نک نے کتنے مکے اور لاتیں اسے ماری اور تب تک مارتا رہا جب تک وہ بے حس و حرکت نہ ہو گیا۔ اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی تک آیا اور اسے باندھ کر پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ ہیلو، ہاں، دونوں پارکنگ میں آؤ، میں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ منظر بدل چکا تھا۔ وہ تینوں نک کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ رسیوں سے اس اسپائے کو باندھا ہوا تھا۔ برف باری کے طوفان نے شدت پکڑ لی تھی۔ سیاہ شارٹس میں ملبوس وہ اسپائے شرٹ کے بغیر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ روحان رکے بغیر اس پر ٹھنڈے پانی کا مگ بھر کر پھینکتا تھا۔ ایئر کنڈیشنرز فل سپیڈ پر لگے ہوئے تھے۔ پنکھوں کی ہوا منظر کو مزید سرد کرتی تھی۔ اسپائے ایک لڑکپن کی عمر کا لڑکا تھا۔ وہ 18 سال سے چھوٹا تھا، کہیں چھوٹا، مگر وہ ویران آنکھیں کوئی داستان سناتی تھیں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے سر نگاہ سوال کرتے نک پر ڈالی۔ اس سے پہلے نک اسے ایک اور مکہ مارتا روحان بول پڑا، رکو، مومن، جاؤ میڈیسن لاؤ۔ مومن نے پاس پڑے ٹیبل سے کانچ کی شیشی جسے سنگھانے کے بعد وہ اسپائے بے ہوش ہو چکا تھا۔ نک، تمہارا کوئی جاننے والا ہے جو دماغ کا آپریشن کر سکے اور کسی کو پتہ نہ چلے؟ نہیں۔ بلیک بزنس سے؟ ہاں، ایک بندہ ہے جو آرگنز بیچتا ہے۔ شکر، نہیں تو کوئی اور فلم چلانی پڑتی۔ روحان، تم کیا سوچ رہے ہو؟ چل نک، اس بندے کو کال ملا اور بول کے اسے 1 گھنٹے میں برین سرجری کرنی ہے۔ یہ حکم تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اپنا فون چارجنگ پر لگانے چلا گیا۔ ہم 8 دن بعد اسپین جائیں گے۔ ان دونوں نے اس سے کوئی اور سوال نہیں کیا۔
کیونکہ وہ جانتے تھے جو روحان سوچتا ہے وہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ 8 دن بعد اس اسپائی کی آنکھ کھلی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ 8 دن بعد اسے ہوش میں لایا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کا ماحول گرم اور سکون بخش تھا۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے 3 فرد کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اور چھوٹو، کیسے ہو؟ یہ وہ والا روحان نہیں تھا جس نے اسے برف کے طوفان میں ٹھنڈے پانی سے ٹارچر کیا تھا۔ تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ کسی کے لیے بھی نہیں۔ اچھا، ایٹلس، بلیڈ کا مالک تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ میں اسے نہیں جانتا۔ وفاداری کام کے ساتھ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ میں اپنے کام کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ کام کے ساتھ یا مالک کے ساتھ؟ ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ کیا اب بھی اصول باقی ہیں؟ روحان نے ایک چھوٹی سی ڈیوائس اس کے سامنے میز پر رکھی تھی۔ تم نے یہ؟ اس کے الفاظ ٹوٹے۔ ہاں، میں نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ یہ وہی چپ ہے جس کے بلاسٹ ہونے کے خوف سے تم بلیڈ کے وفادار تھے، تو کیا چاہیے تمہیں؟ تم، اس نے انگلی سے اس اسپائی کی طرف اشارہ کیا۔ میں؟ ہاں، میں روحان توصیف شاہد تمہیں ہائر کرتا ہوں۔ تم ہمارے لیے بلیڈ کے خلاف ڈبل ایجنٹ کا کام کرو گے۔ میں بلیڈ کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ روحان نے کچھ کاغذ اس کی طرف اچھالے۔ کیا اب بھی نہیں؟ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ میں اتنے دن تم بن کر بلیڈ سے بات کر رہا تھا۔ اسے میری طرف سے پہلی پیمنٹ سمجھو۔ شکریہ۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے روحان کا شکریہ کیوں ادا کیا ہے، پر اسے یہی درست لگا تھا۔ تو کیا تم اب میرے لیے کام کر رہے ہو؟ ہاں۔ روحان کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ تو بلیڈ نے تمہیں کیا کام دیا تھا؟ نک پر نظر رکھنے کا۔ اور جب ہم اسپین جائیں گے تو وہ نک کے ساتھ کیا کرنے کا سوچ رہا ہے؟ وہ لیونزا ٹاور میں نک سے ملنے آئے گا اور اسے بلیڈ کا حصہ بننے کا کہے گا، اور اگر یہ ہاں کرے گا تو اسے اس کے باپ کو مارنے کا حکم دے گا تاکہ یہ اپنی وفاداری ظاہر کر سکے۔ نک کے اعصاب تنے تھے، اور اگر یہ انکار کر دے تو وہ اسے اسی جگہ مار ڈالے گا۔ روحان ہنسا اور پھر بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ نک، ہاں، تم کتنے اور لیونزا ٹاور کھڑے کر سکتے ہو؟ 100 سے بھی زیادہ۔ تو اگر ایک گر جائے تو کیا تمہاری ذات کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ تو بوائز، تیاری کرو، ہمیں آج اسپین کے لیے نکلنا ہے۔ مومن اور وہ اسپائی لڑکا کمرے سے باہر نکل گئے۔ نک، میری بات سنو۔ بولو۔ تم لوگ بارود کا انتظام کر سکتے ہو؟ کتنا؟ جتنے میں ایک 30 مالے کی بلڈنگ گر جائے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہاں یا نہ؟ ہاں۔ میری بات یاد رکھنا نک، جب ہم اس سب مصیبت سے نمٹ لیں گے تب مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ وہ بنا کچھ اور کہے چلا گیا۔ روحان توصیف شاہد، IQ 172، دی آرکیٹیکٹ۔ تم میرے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ہو، یا شاید میرا سب سے بڑا اثاثہ بھی اور مسیحا بھی۔ مجھے تم پر سب سے زیادہ یقین ہے۔ وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، اصل میں صرف ازبات میں سر ہلایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مومن، ہاں، کیا میں جو کر رہا ہوں وہ واقعی ٹھیک ہے؟ ہاں، دوستی کے نام کچھ بھی۔ وہ مومن کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر اسی کے الفاظ دہرائے، دوستی کے نام کچھ بھی۔ 2 گھنٹے بعد، ہم سب ایک ٹیم ہیں، اور اگلے کچھ دنوں تک میں جو بھی کہوں سب بغیر کوئی سوال کرے اسے مانیں گے۔ سب نے ازبات میں سر ہلایا۔ روحان نے آگے بڑھ کر اسپائی لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، میں تمہیں اپنا بھائی بناتا ہوں چھوٹے اسپائی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں چمک اٹھی تھی جو کہ شاید وفاداری کی چمک تھی۔ میں تمہیں ہرگز مایوس نہیں کروں گا۔ اتنے دنوں سے میں تم بن کر بلیڈ سے بات کر رہا ہوں۔ اسے یہ پتا ہے کہ تم نے مخبری کے کام کو سر انجام دینے کے لیے ہم سے جھوٹی دوستی کی ہے۔ باقی چیٹ پڑھ لینا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ نک، کیا ان سب چیزوں کا بندوبست ہو گیا ہے جو میں نے منگوائی تھیں؟ پہنچ چکی ہیں۔
وہ ہلکا سا مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ 10 گھنٹے کی طویل فلائٹ کے بعد وہ سب میڈرڈ کے ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ نک کے گارڈز اور گاڑیاں 1 گھنٹہ پہلے ہی وہاں آ چکی تھیں۔ اپنا سامان گاڑیوں میں رکھنے کے بعد اب ان کا مرکز لوینزا مینشن تھا۔ منظر بدل چکا تھا۔ لوینزا مینشن میں کھانے کی میز سجی ہوئی تھی۔ صدر کرسی پر لیسٹر لوینزا، نک کے دادا، ان کے دائیں جانب نک، اس کے ساتھ والی کرسی پر مومن، جبکہ ان کے بائیں جانب روحان بیٹھا تھا۔ لڑکے، تم نے نک کو بچایا تھا؟ جی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا قیمت ہے تمہاری؟ نک نے ایک جھٹکے سے اپنے دادا اور پھر روحان کی طرف دیکھا جو پرسکون کھانا کھا رہا تھا۔ ڈیڈ کہتے ہیں کھاتے وقت بات نہیں کرتے، زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے۔ قیمت کی بات تو پھر کبھی بھی ہو سکتی ہے لوینزا صاحب۔ نک جو پانی پی رہا تھا اسے شدید آنسو لگا، کیونکہ وہ ہر چیز کی امید کر سکتا تھا، پر روحان کا جواب آؤٹ آف سلیبس تھا۔ دیکھا لوینزا صاحب، میرے ڈیڈ غلط بات نہیں کرتے، لگ گیا نا آپ کے پوتے کو آنسو۔ نک نے روحان کو آنکھیں نکال کر چپ ہونے کا اشارہ کیا، مگر وہ روحان ہی کیا جو اپنی مرضی کے علاوہ کسی دوسرے کی بات سن لے۔ زبان کو لگام دو لڑکے، میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں۔ ابھی کیا کرنے والے ہو؟ کرنے والا نہیں، کر چکا ہوں۔ کیا؟ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال چکا ہوں۔ لیسٹر لوینزا کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہ گئے اور پھر ایک گن نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ گولڈن ڈیزرٹ ایگل۔ روحان کے لب بے اختیار ہلے۔ کیا میں اسے اٹھا سکتا ہوں؟ اس نے لیسٹر لوینزا کی طرف دیکھا۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا تم اسے نہیں اٹھاؤ گے؟ اٹھاؤں گا۔ پھر پوچھا کیوں؟ ڈیڈ کہتے ہیں کسی کی چیز کو بغیر پوچھے نہیں اٹھاتے۔ وہ اس گن کو اٹھا چکا تھا۔ اور اگر کوئی انکار کر دے؟ اس بارے میں تمہارے ڈیڈ نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، انہوں نے بس کہا تھا کہ کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لینی، اور میں نے آپ سے پوچھ کر لی ہے۔ مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ لوینزا صاحب، لگتا ہے آپ نے صحیح سے سنا نہیں۔ ڈیڈ نے کہا ہے کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لینی۔ اب دینے والا انکار کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اہم چیز تو پوچھنا تھی، جو میں نے پوچھ لی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے وہ گن لی اور اس کے سر پر تان دی۔ لوینزا صاحب، اس گن میں ایک بھی گولی نہیں ہے۔ میں اس گن کا وزن بھی جانتا ہوں اور اس کی گولیوں کا بھی، اور میں نے اسے کافی دیر تک پکڑا ہے۔ تم غلط ہوئے تو؟ شرط لگی۔ اگر تم ہارے تو جان سے جاؤ گے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور اگر آپ ہارے تو بیلے ڈانس کریں گے۔ انہوں نے ٹریگر دبایا اور پھر 1 2 3 ٹریگر دبتا گیا اور ایک بھی گولی نہ نکلی۔ لوینزا صاحب، آپ یہ ڈالنا بھول گئے۔ اس نے گن کی میگزین ان کی طرف بڑھائی۔ تم نے یہ کب نکالی؟ جب آپ نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا اس وقت۔ لڑکے، تم قدرے ذہین ہو، بس بولتے بہت ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور روحان کے پاس آئے اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لڑکے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، آتے جاتے رہا کرو۔ نک کا منہ حیرت سے کھلا۔ لیسٹر لوینزا کسی سے فالتو بات نہیں کیا کرتے تھے، اور جو جملہ انہوں نے ابھی کہا تھا وہ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی سے کہا ہوگا۔ نک، تمہارے دادا اچھے انسان ہیں، تم نے ویسے ہی ان کا امیج میری نظروں میں دہشت گرد والا بنایا ہوا تھا۔ لیسٹر لوینزا نے اس کی بات سن لی تھی اور وہ ہلکا سا مسکرا کر آگے بڑھ گئے تھے۔ انہیں یہ لڑکا پسند آیا تھا۔ روحان اپنے کمرے میں بیٹھا بادام کھا رہا تھا جب ایک دھڑلے سے نک کمرے میں داخل ہوا۔ روحان، تو پاگل ہے؟ اگر گن میں گولیاں ہوتی تو؟ میں نے میگزین میں گولیاں گن لی تھیں، اور گولیاں ہوتی یعنی گن لوڈڈ ہوتی تو میرا دماغ خراب تھا؟ تمہارے دادا کو بیلے ڈانس کا کہتا؟ نک بیلے ڈانس کا سن کر پھر سے ہنسا تھا۔ بیلے ڈانس؟ سیریسلی؟ کیا نمونہ ہے تو، ہے نا؟ ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔
کہ میں اپنے جیسا ایک ہی پیدا ہوا ہوں۔ صحیح کہتے ہیں، تیرے جیسا ایک وقت میں ایک ہی ہونا چاہیے اس دنیا میں۔ اب آپ زیادہ بول رہے ہیں تو چپ کر کے اپنا منہ لیں اور کمرے سے دفع ہو جائیں، ہمیں سونے کی طلب ہو رہی ہے۔ اور ہاں، جاتے ہوئے لائٹ بند کر کے جائیے گا۔ اگر تو انسان بن جائے تو بہت ہی اچھا نہیں ہوگا، اس دنیا کے لیے یہ احسان نہیں بلکہ احسان عظیم ہوگا۔ معذرت، میں ہر کسی پر احسان نہیں کیا کرتا، اور احسان عظیم تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے کمبل منہ تک کر لیا، جو کہ صاف اشارہ تھا کہ اس کی اور نک کی گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ نک اسے نئے نئے القابات سے نوازتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح کے وقت اس کی آنکھ فون کی آواز سے کھلی۔ فون کی اسکرین پر لفظ اسپائی بوائے جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، روحان؟ جی روحان، وہ نکل رہا ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ وہ نک کو دیکھتے ہی گولی مار دے گا، اس کے پاس بھاگنے کا وقت بھی نہیں بچے گا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر نہانے چلا گیا۔ جب نہا کر وہ باہر نکلا تو سفید رنگ کی ہوڈی کے نیچے نیوی رنگ کی کارگو پینٹ پہن رکھی تھی۔ بیڈ سے اپنا فون اٹھا کر کال ملائی، جو دوسری جانب سے فوراً اٹھا لی گئی۔ ہیلو، ہاں سب تیار ہے۔ نک، ان سب لوگوں سے کہہ دو بلیڈ کو دیکھتے ہی 1 منٹ میں باہر نکل جائیں۔ 1 منٹ کے بعد اگر وہ مر جائے تو میں اس سب کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اوکے۔ ایک اور بات، تم ہیلی پیڈ پر جاؤ، تمہیں آن سائٹ مار دیا جائے گا۔ جب وہ لفٹ میں سوار ہوں گے تب تم ریمپ سے جمپ کرو گے۔ سب کلیئر ہے یا دوبارہ سے بتاؤں؟ کلیئر ہے۔ روحان اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا، جہاں لیسٹر لیونزا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چلیں لیونزا صاحب، اس نے جواب میں صرف ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ 10 منٹ بعد روحان کی گاڑی لیونزا ٹاور سے کچھ دور پارک ہوئی۔ وہ آ گیا ہے۔ آنکھوں سے دوربین ہٹاتے ہوئے وہ ہمہ وقت نک اور لیسٹر لیونزا سے متوجہ تھا۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ہاتھ میں پکڑی سٹاپ واچ پر 2 منٹ کا ٹائم سٹارٹ کیا۔ نک، بائک سٹارٹ کرو۔ روحان، سب کو ملا کر 122 لوگ بلڈنگ سے نکل چکے ہیں۔ مومن کی طرف سے گرین سگنل دے دیا گیا۔ نک، بائک چلاؤ ابھی۔ روحان کے فون میں نک کے آفس کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ بلیڈ لفٹ سے نکل کر نک کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف نک نے ریمپ کی طرف بائک فل سپیڈ میں بڑھایا تھا۔ جیسے ہی اس کا بائک بلڈنگ سے 40 سے 50 فٹ دور گیا تو اس نے بیچ ہوا میں بائک سے جمپ لگائی اور پیراشوٹ کھولا۔ بلیڈ نک کے دفتر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لیونزا صاحب، یہ نیک کام آپ اپنے ہی ہاتھوں سے کریں تو بہتر ہے۔ لیسٹر لیونزا نے وہ لال رنگ کا بٹن دبایا۔ بٹن دباتے ہی پورا لیونزا ٹاور تاش کے محل کی طرح زمین بوس ہوا تھا۔ ہاں، روحان نے وہ سارا بارود لیونزا ٹاور کو گرانے کے لیے ہی منگوایا تھا۔ خاک ہوتے لیونزا ٹاور میں بلیڈ اور اس کے ساتھی بھی جل کر دب کر خاک ہو چکے تھے۔ میڈرڈ کا نیا بادشاہ نک لیونزا۔ نک، روحان اور مومن تینوں خاک ہوئے لیونزا ٹاور کی زمین پر کھڑے تھے۔ اڑتی دھول ان کے کپڑوں اور وجود کو آلودہ کر رہی تھی۔ روحان نے نک کو گلے لگایا تھا۔ حکومت مبارک ہو تمہیں، تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا۔ غداروں سے بچ کر رہنا۔ حکومت بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن تو خوش ہونے دو۔ ہو جاؤ خوش، مگر وعدہ یاد ہے نا اپنا؟ کون سا وعدہ؟ کہ تم کون ہو؟ ہاں یاد ہے۔ پھر کب بتا رہے ہو اپنے بارے میں؟ روحان، دھول کے پیچھے سے ایک وجود چلتا ہوا ان تک آیا۔ ہیلو لٹل سپائی، ٹھیک ہو؟ اس نے مزید کچھ کہے بغیر روحان کو گلے لگایا اور بے اختیار دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ اچھا بس کرو، بہت رو لیا۔ اس نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اب تم کیا کرو گے؟ اتنے دنوں میں نک نے پہلی بار اس سے بات کی تھی۔ پتہ نہیں، شاید کون آرٹسٹ؟ کون آرٹسٹ اسکیمرز کو کہتے ہیں۔ بنوں گا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ روحان نے رکھ کر اس کے کان کے نیچے ایک بجائی۔ تم اب سے میرے بھائی ہو اور تمہاری ساری ذمہ داری میری ہے۔ تم ہمارے ساتھ ہی ماساچوسیٹس کے کسی اسکول سے اپنی تعلیم پوری کرو گے
اور پھر یونیورسٹی دیکھ لیں گے کہ تم کدھر جاؤ گے۔ سچ میں؟ کیا میرا تم سے کوئی مذاق ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھر آئیں۔ اچھا اب رونا مت، تمہارا نام کیا ہے جو تمہارے ماں باپ نے رکھا تھا؟ دائم۔ روحان ہلکا سا مسکرایا اور اسے ایک بار پھر گلے لگا لیا تھا۔ اور یہاں روکتے ہیں ہم ایپیسوڈ نمبر 9 کو۔ تو دائم کون ہے جناب؟ کچھ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ دائم روحان کا سیکٹری، جو کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہے، دیکھا تھا آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں؟ تو یہ جناب یہ دائم کی سٹوری ہے کہ کیوں اتنا لائل ہے وہ روحان کے ساتھ، اور یہ کون سی گینگسٹر وار چل پڑی ہے ہمارے ناول میں۔ کہیں کہیں کچھ مجھے جیمز بانڈ کی یاد آتی ہے کہ یہ تو وہی والے سینز ریپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن اچھے ہیں سینز، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ذرا بالکل ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی سٹوری ہے، میں نے اس طرح کی سٹوری ابھی تک نہیں پڑھی ہے۔ اگر آپ نے پڑھی ہے یا سنی ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔